अम्मा बाद किताब अल-मगाज़ी का बाब नंबर 4 हमने पढ़ना है इंशाल्लाह आज। बाब है बाबू क़ौलिल्लाहि तआला इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सूरह अनफाल की ये 9 नंबर से लेकर 13 नंबर आयत तक ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में बाब कायम किया है। इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 2 अहादीस लेकर आए हैं। ये बाब साबिका बाब किस्सत ग़ज़वत बदर उसी के मुतालिक है कि कुरान करीम की ये आयत ग़ज़वत बदर की अक्कासी कर रही है, ग़ज़वत बदर के बारे में है। बाब का तर्जुमा आयत करीमा का तर्जुमा क्या है? बाबु क़ौलिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला के कौल का बाब। कौल ये है इज़ तस्तगीसूना, जब तुम इस्तिगासा कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, फरियाद कर रहे थे, फरियाद कुना थे तुम रब्बकुम, अपने रब से, फस्तजाब लकुम, उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम्हारा इस्तिगासा कबूल कर लिया। और जवाब ये था अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, बेशक मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ 1000 फरिश्ते के साथ। मुर्दिफीन जो कितार दर कितार, पै दर पै आएंगे। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और नहीं अल्लाह ताला ने बनाया इसको, किसको? इस मदद करने को, इस दुआ को कबूल करने को, मगर खुशखबरी। वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, और ताकि इसके ज़रिए तुम्हारे दिल मुतमइन रहें। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं है मदद मगर अल्लाह की जानब से। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस, इज़ मतलब है जब तुमको ढांप रही थी, नुआसा ऊँग, अमानतम मिन्हु, ये ऊँग भी अल्लाह की तरफ से अमन देने के लिए थी। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, और वो अल्लाह नादिल कर रहा था तुम पर आसमान से पानी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि वो तुमको पाक करे उस पानी के जरिए। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान, और तुमसे शैतान की गंदगी को, उसकी कलीदगी को ले जाए। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और वो तुम्हारे दिलों को मरबूत कर दे, रबत बांध दे। वयुसब्बित बिहिल अक़दामा, और उसके जरिए तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दे, साबित कदम रख दे तुम्हें। इज़ यूही रब्बुका लिल मलाइकति, जब वही की आपके रब ने फरिश्तों की तरफ, अन्नी माअकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तुम साबित कदम रखना उन लोगों को जो ईमान ले आए हैं। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफरुर्रुब, अन करीब में डाल दूंगा उन लोगों के दिलों में रोब को जिन्होंने कुफ्र किया है। फदरिबू फौकल आनाक, तुम उनकी गर्दनों पर मारो। वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, और तुम उनके हर जोड़ पोरे को मारो। दालिका, ये क्यों है? बिअन्नहुम शाक्कुल्लाह व रसूला, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की और अल्लाह की नाफरमानी की है। वमन युशाकिकिल्लाह व रसूला फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा वाला है, सख्त अज़ाब वाला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस आयत करीमा पर बाब बांध कर एक बात ये समझ आई कि फ़िक़ा, जो मुहद्दिसीन की फ़िक़ा है, वो डायरेक्ट क्या है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहीह बुखारी के अंदर बेशतर मकामात पर हदीस के लफ्ज़ों से कुरान करीम के आयात से क्या बांधे हैं? बाब बांधे हैं। तो इन आयात करीमा की सूरह अनफाल की 9 नंबर से आयात से लेकर 13 नंबर आयात तक आप तफसीर उठा लें, तफसीर इब्न कसीर उठा लें, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो ग़ज़वा बदर के हवाले से हैं। और
یہی آیات انہی کی تفسیر جو کی ہے مفسرین نے، مورخین نے اس کو قلم بند بھی کر دیا ہے۔ حافظ عبدالستار حماد صاحب نے اس باب کے تحت کچھ تشریح لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، لیکن ان چیزوں کے اوپر حوالہ چاہیے تھا کسی نہ کسی کتاب کا یا تفسیر کا، کم سے کم ایک حوالہ ہی ہو جاتا، لیکن یہاں پر کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ باتیں کیا ہیں؟ یہ آیات سورہ انفال کی ہیں۔ قبل ازیں سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان دونوں قسم کی آیات کو جمع کرنا چاہتے ہیں کہ ان آیات میں غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ تھا، پھر 3000 کا وعدہ ہوا۔ جب گھبراہٹ لاحق ہوئی تو یہ تعداد بڑھا کر مشروط طور پر 5000 کر دی۔ نیز ان آیات میں دیگر انعامات کا بھی ذکر ہے۔ جب مسلمان مقام بدر پر دیر سے پہنچے تو کفار میٹھے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، نشیبی زمین بھی ان کے قبضے میں آ چکی تھی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ کچھ صحابہ جنبی ہو گئے، انہوں نے بحالت جنابت ہی نمازیں پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز بارش نازل فرمائی جس سے جسمانی اور روحانی طہارت کا بندوبست ہوا۔ اس بارش سے ریتلی زمین بھی جم گئی، جبکہ کفار پھسلن کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ اس قسم کے دیگر انعامات کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کسی بھی مستند تفسیر کا مطالعہ کریں۔ تو یہ صحیح البخاری کی شرح ہے، تو یہاں پر کیا چاہیے تھا؟ حوالہ چاہیے تھا ان باتوں کا کہ یہ باتیں کہاں سے لی گئی ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس باب کی حدیث کی شرح کے تحت لکھا ہے اور تطبیق دی ہے 2 حدیثوں کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار صحابہ سے مشورہ کیا تھا، ایک بار مدینہ کے اندر رہ کر اور ایک بار مقام صفرا پر پہنچ کر۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کافر کیا ہیں، چلے گئے ہیں، قافلہ ان کا بچ گیا ہے، لیکن 1000 کا لشکر کہاں جمع ہو چکا ہے؟ بدر میں۔ تب صحابہ کرام نے ببانگ دوہل کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے لڑیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا لَقَاعِدُونَ، اس طرح آیت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کا آپ کو تسلی دینا یہ صلح حدیبیہ کے مقامات پر بھی موجود تھا، اور اس مقام صفرا پر صحابہ کرام کا آپ کو کہنا کہ آپ ہمیں حکم دیں گے جیسے ہی آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، یہ بات یعنی کہ صحابہ کے دلوں کی مضبوطی پر دلالت کرتی ہے۔ صحابہ کرام لڑنے پر تیار تھے، نہ کہ پیچھے آنے پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت 2 حدیث لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے قبل ان آیات کریمہ سے کئی ایک مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تستغیثون ربکم، استغاثہ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، طلب کرنا چیزوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیات میں وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ تو 2 طرح ہے چیزیں، ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر امید اور بھروسہ رکھ لے مجھے اللہ تعالیٰ یہ ایسا دے گا، دوسرا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، گر گڑائے، یہ کیا ہے؟ آسان ترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا۔ تو رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ مقام بدر میں جب آپ گئے تو آپ نے جب چھوٹی سی جھونپڑی جو تیار کروائی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ استغاثہ ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اگر یہ تیری جماعت چھوٹی سی جو آئی ہے لڑنے کے لیے یہ جہاں مٹ جاتی ہے، شکست سے 2-4 ہو جاتی ہے، تو پھر تیری عبادت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے، میں بھی یہاں پر آیا ہوں۔ مطلب اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر یہ جماعت میرے سمیت مٹ جاتی ہے پھر دین کیسے آگے پھیلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی، تو اس طرح فرشتے بھی بھیجے جو قطار در قطار صف در صف کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تھا صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کرنا، اور پھر دوسرا کیا تھا؟ خوشخبری دینا، کیونکہ مسلمانوں کی یہ اسٹیٹ فارورڈ پہلی جنگ تھی جو کافروں سے ہو رہی تھی، اور اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر سے، اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر سے ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر آسانی کر دی۔ جس طرح سورہ انفال اور توبہ کی آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں قتال شروع ہوا تو کیا تھا؟ جتنے بھی لوگ ہوتے لڑنا کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا کی؟
آل آن خفف اللہ علیکم، یہ والی آیات، ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 2 کافر ہیں تو لڑنا فرض ہے، اگر 3 ہیں یا 3 سے 4 ہو گئے پھر انسان بھاگ بھی سکتا ہے، جبکہ اگر ایک کے مقابلے میں 2 ہی ہیں تو پھر لڑنا فرض ہے اور بھاگنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کے بعد اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اونٹ کا آنا یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا ہے؟ امن دینے کا باعث بن گیا، مطلب امن کا باعث یہ بنا کہ اونٹ کی حالت میں انسان پوری کیفیت کو جج نہیں کر سکتا کیا کہ کیا ہو رہا ہے، اونٹ کی حالت میں لڑنا، اونٹ کی حالت میں سفرا ہونا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ثابت ہے، آپ جب وحی آتی تھی تو کیا طاری ہو جاتی تھی؟ اونٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ مشاہدہ صحیح طور پر انسان نہ کر سکے ان حالات کا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، پانی کا اتارنا کیوں تھا؟ تاکہ کافروں کے لیے کیا بن سکے؟ مشکل بن سکے، کیونکہ وہ نجی زمین میں تھے نا، پانی تو لے جانا تھا۔ یذھب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے تم اتر آئے ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم اپنے ان مومن بندوں کو ثابت قدم رکھنا۔ یہاں آخر میں میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد اپنی نازل کرے گا، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوموں کے لیے نازل کیے تھے احسانات اور نعمتیں نازل کی تھی، رسول اللہ کے لیے مدد نازل کی بدر کے موقع پر، اس طرح دیگر موقعوں پر وہ مدد آج بھی بالکل اسی طرح نازل ہو سکتی ہے، لیکن ضروری کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہو؟ مکمل ہو، اور ہماری نیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ آخری قانون کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خالی ایمان لانے سے بات نہیں مان جانی۔ جب بندہ کہے کہ میں فرضی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے باقی معاملات بھی کیا ہو چکے ہیں؟ سارے درست ہو چکے ہیں، مجھے اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ انسان کو عذاب بھی دے سکتی ہے اور اللہ کی مدد بھی چھین سکتی ہے پیچھے، اور اللہ پر نافرمانوں کی مدد وغیرہ نہیں کرتا۔ جو نافرمان کفار لوگ کھا رہے ہیں دنیا میں، ان کے لیے صرف دنیا ہے، یہ ان کے لیے دنیا آزمائش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ جو لے کر آئے ہیں 3952 نمبر، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3609 نمبر پر بھی آئی ہے، اور اس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ والی آیت کریمہ، یعنی ادھر یہ آیت کریمہ اذ تستغیثون ربکم، اور ادھر فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہ آیت فٹ کی ہے اس حدیث پر۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما أدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرك وجهه وسره، يعني قوله۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اسرائیل نے بیان کیا، اسرائیل مخارق سے روایت کرتے ہیں، یہ مخارق بن عبداللہ بن جابر البجلی الاحمسی ہیں، مخارق بن عبداللہ بن جابر البجلی الاحمسی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری صفحہ 364 جلد نمبر 7 پہ اس راوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کوفی ثقۃ عند الجمیع، اس کی کنیت ابو سعید ہے۔ وہ طارق بن شہاب سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا آپ فرما رہے تھے شہدت من المقداد بن الاسود مشہدا، میں مقداد بن اسود کے پاس اس جگہ میں حاضر ہوا، یا اس وقت حاضر ہوا، وقت کی بات اس جگہ کی بات ہے کہ لا ان اکون صاحبہ،
البتہ یہ کہ میں ان کا ساتھی ہوتا اس وقت، احب الیہ، یہ ساتھی ہونا، ان کے پاس ہونا میرے لیے زیادہ محبوب ہوتا، مما ان چیزوں سے ادیلا بھی، جن کے ذریعے اس چیز کا، اس مصاحبت کا معادلہ کیا جائے، معاوضہ کیا جائے، یعنی اس کے بدلے اگر کوئی دنیا کی اور چیزیں ہوتی مجھے محبوب نہ ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ رہنا محبوب ہوتا۔ وہ بات کیا تھی؟ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقداد بن اسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ یدعو علی المشرکین، آپ مشرکین کے خلاف بد دعا کر رہے تھے۔ دعا یدعو کے بعد جب الا صلہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ بد دعا کرنا۔ فقالا، تو مقداد بن اسود نے کہا، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائیں، دونوں لڑو جا کے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24، ولیکننا نقاتل عن یمینک، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکننا یہ کیا عمل کرتا ہے بھلے؟ سابقہ کلام کی نفی، اور آئندہ کیا کرتا ہے؟ آئندہ چیز کو ثابت کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم آپ کو ایسا کہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ نقاتل عن یمینک، ہم آپ کے دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، وعن شمالی کا، بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، وبین یدیک، آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، وخلفک، اور آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے۔ فرأیت النبی، تو میں نبی کو دیکھ رہا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ مقداد بن اسود۔ اشرق وجہہ، یہ یہاں پر جو لفظ ہے نا فرأیت النبی، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، تو ضمیر کے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا، اشرق وجہہ، آپ کا چہرہ چمک اٹھا تھا، وسرہ، وسرہ یعنی قولہ، ان مقداد بن اسود کی بات آپ کو خوش کر رہی تھی، وسرہ، اور آپ خوشی محسوس کر رہے تھے صحابہ کرام کی مقداد بن اسود کی یہ بات کہنے سے۔ یہ روایت، اس حدیث، اس آیت کریمہ کے تحت کس لیے بیان کی گئی ہے؟ مطابقت کیا ہے اس آیت کریمہ کی کہ مقداد بن اسود کا کہنا کہ ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو روایات جو مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد بن اسود نے یہ بات کی، یا پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کے درمیان تطبیق دی ہوئی ہے کہ یمکن الجمع بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استشارہ فی غزوۃ بدر مرتین، اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر دو چیزوں میں صحابہ سے مشورہ کیا تھا، دو مرتبہ۔ پہلا مدینہ میں تھا، اول ما بالغہ خبر العیر مع ابی سفیان، جب رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان قافلے کو لے کر آ رہا ہے۔ وذالک فی بین روایت مسلم ولفظ ان النبی شاور حین بالغہ اقبال ابی سفیان، یہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر چیز ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مشورہ کیا۔ والثانیہ کانت بعد ان خرج کما فی حدیث الباب، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا تھا؟ جب آپ مقام صفرا پر پہنچ گئے، آپ کو خبر مل گئی تھی کہ اب پیچھے سے جو لوگ آئے ہیں، ابو جہل وغیرہ وہ ہیں، قافلہ نکل چکا ہے، تب مقداد بن اسود نے یہ الفاظ رسول اللہ کے لیے بولے تھے۔ اور جو سعد بن عبادہ کے بارے میں مشہور لفظ ہیں کہ آپ برگ گماد میں ہم کہیں ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے، وہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے صفحہ 365 پہ کہ وہذا اولا بالصواب، یہ بات زیادہ درست ہے کیا؟ طبرانی کی روایت ان سعد بن عبادہ قال ذلك بالحدیبیہ، سعد بن عبادہ نے جو الفاظ اپنے بولے تھے مقامی حدیبیہ پر بولے تھے۔ یہی روایت بخاری کے اندر 3609 نمبر پر بھی ہے، اس پر فذهب انت وربک یہ باب قائم کیا ہوا ہے۔ دوسری روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لائے ہیں، قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر اللهم انی انشدک عہدک ووعدک اللهم ان شئت لم تعبد، فاخذ ابو بکر بیدہ فقال حسبک، خرج وهو یقول سيهزم الجمع ويولون الدبر۔
یہ 3953 نمبر روایت صحیح بخاری کے 3 اور مقامات پر بھی آتی ہے۔ نمبر 1 2915 نمبر، جس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب ما قیل فی درع النبی والقمیص فی الحرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درع اور قمیص کے بارے میں۔ اور پھر یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ 4875 نمبر پر بھی لے کر آئے ہیں، جس میں باب سیہدم الجمع، اس آیت کریمہ سے باب قائم کیا گیا جو آیت کریمہ اس حدیث کے آخر میں ہے۔ اور 4877 نمبر پر دوبارہ پھر اسی روایت کو لے کر آئے ہیں کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ، اسی باب کے تحت باب سیہدم الجمع واللون الدبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمیں محمد بن عبداللہ بن اوشب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے بیان کیا، خالد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے دن، اللہم انی انشدک عہدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا، وعدہ کا اور تیرے وعدے کا، یا مطالبہ کرتا ہوں تو اس سے، اللہم ان شئت لم توبد، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے۔ یہ مختصر فائدہ ہے، مطلب آگے کیا ہے کہ اگر یہ جماعت ہار جاتی یہاں پر تو تیری عبادت کرنے والے لوگ زندہ نہیں رہیں گے۔ فاخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فقال اور فرمایا حسبک، اللہ کے نبی کافی ہے اتنا۔ فخرج آپ نکلے بہو یقول، اس جگہ سے نکلے جو جھونپڑی تھوڑی سی بنی ہوئی تھی، آپ فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر کی آیت نمبر 45 کہ ان قریب لشکر کیا کر دیا جائے گا، ہرا دی جائے گا کفار کا، اور یہ لوگ پیٹھوں پیٹ پھیر کر دبا دی جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ بہت پہلے نازل ہوئی تھی، اس کی عملی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے دن آ گئی جب کفار بھاگ گئے تھے۔ سورہ قمر کی یہ آیات جب اتری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار ایسے تھے کہ مکہ میں آپ کو جینے کے لیے مشکلات تھی، صحابہ کرام کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے مقامات کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کی مرسل روایت ہے، جس کی طرف اشارہ چاہیے تھا ہدایت القاری کے اندر بھی، لیکن اشارہ نہیں ہے۔ شرح ہدایت القاری، شرح صحیح البخاری، روات کے بارے میں بحث بالکل نہیں ہے، اور مرسل صحابہ کے بارے میں بحث نہیں ہے، ہونے چاہیے تھی اشارہ وغیرہ، تھوڑا بہت اشارہ ہونا چاہیے تھا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی یہ مرسل روایت یہ مراسل صحابہ میں سے ہے، اور یہ مرسل کیوں ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس بدر میں تھے نہیں، انہوں نے شاید یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو بکر سے لی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس میں کیا ہے، ابو زمیل کے طریق سے یہی روایت ابو زمیل سماک بن ولید وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے خود کہا کہ حدثنی عمر، مجھے عمر نے بیان کیا، پھر آگے یہ روایت ہے اور کچھ الفاظ کا اضافہ ہے اس کے اندر۔ اس روایت کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بدر کے اندر کیا کرنا، دعا کرنا، یہی مطابقت ہے اس آیت کریمہ کے ساتھ اس روایت کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسری جگہ پر بھی جو بیان کیا ہے، ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب پہننا اور لوہے کا قمیص وغیرہ جو آپ نے پہنا تھا جنگ کے اندر، اس چیز کو ثابت کیا ہوا ہے، اور دوسری چیز جگہ پر ثابت کیا ہے کہ کفار کے لشکر کیا ہوں گے، ان قریب شہادے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، جس کا مشاہدہ صحابہ کرام نے مقام بدر میں کیا، جس کی تفصیل امام بخاری رحمہ اللہ آگے بیان کریں گے۔ کفار کے بڑے بڑے جو سرگنا تھے وہ قتل ہو گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے تھے۔